अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। बिजली के ज़ायद बिलों और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अवाम के एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस एहतजाज का अब नोटिस दिया गया है और अब वजारत खजाना ने बिजली के 400 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ देने के लिए हंगामी प्लान तैयार कर लिया है। और निगरान हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में 250 अरब रुपए के रिलीफ की कोशिशें जारी हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना ने IMF हुक्काम से भी इस हवाले से रब्ता किया है, प्लान शेयर किया है और बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने की सहूलत के हवाले से प्रोग्राम उनके साथ शेयर किया गया है। साथ ही साथ सारिफ को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत देने के हवाले से भी तजवीज़ दी गई है। साथ ही साथ जो बिजली चोरी की जा रही है उसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन है, इस हवाले से भी एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या IMF से जो मुआहिदा किया गया था उसकी शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये मुआहिदा किया गया, जिसकी वजह से आज अवाम को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से बिजली, गैस और दीगर टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा मईशत का भी आज हम जिक्र करेंगे, जो कि मुसलसल तबाही की जानिब गामजन है। आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और 1774 पॉइंट से मार्केट गिर गई और कारोबार में 3.5% से ज़ायद कमी नोटिस की गई। शदीद मंदी के वजह से जो है अब शरह सूद में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। FBR ने PIA के 13 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं और निगरान हुकूमत तो अपने तय कोशिश कर रही है कि मईशत को संभाला जा सके, लेकिन जो सूरत हाल है वो खासी गंभीर है। इसका जिम्मेदार कौन है? IMF से कर्जा लेने के बावजूद, इसके अलावा दोस्त ममालिक से मदद के बावजूद पाकिस्तान की मईशत संभलने में क्यों नहीं आ रही है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे। साथ ही साथ पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त को खारिज कर दिया है। आज हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स किए गए कि जहां भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी वहां पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आइन की बालादस्ती पार्लियामान की जिम्मेदारी है या फिर अदलिया की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ एक और अहम मामला है, चेयरमैन PTI जो कि अटक जेल में कैद हैं, उनकी जानिब से साइफर मुकदमे की समाअत कबूल करने से इनकार किया गया है, क्योंकि अटक जेल में ही उनसे इस मुकदमे के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। उनकी जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और क्या जो तहफ़्फ़ुज़ात उनकी जानिब से ज़ाहिर किए गए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ है, आपसे ये सवाल कि पाकिस्तान के लिए क्या IMF की शराइत इस कदर सख्त थी, कड़ी थी, काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कबूल की गई? और दूसरा, ये जो अवामी एहतजाज किया जा रहा है, अब ये मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है कि अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाना है, कोई उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, जो IMF के साथ हमने एग्रीमेंट किया 101 अरब डॉलर का, वो एग्रीमेंट करने वाले तजर्बाकार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार थे और उस एग्रीमेंट के तमाम खदो खाल को एक्सेप्ट करवा के उसके बावजूद डॉलर लेने के लिए तमाम तगदो करने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे और उस एग्रीमेंट के तनाजुर में लॉबिंग करने वाले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब थे और उस एग्रीमेंट को वफाकी काबीना से एंडोर्स करने वालों में शामिल बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वुज़रा थे, JUI फे के वुज़रा थे और छोटी बड़ी तमाम जमातों के वुज़रा शामिल थे। ये बाद में बार बार याद दहानी के तौर पे इसलिए आपके तवज्जुह से अपने नाज़रीन को बताता हूँ कि कम अज़ कम हमें रिकॉर्ड दुरुस्त रखना चाहिए। अगर ये IMF का मुआहिदा हमारी आवाम के लिए इतना दर्द सर था, उसने महंगाई का इतना सैलाब लेके आना था और बिजली के बिल्स के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, गैस के सर्कुलर डेट के हवाले से, अशिया खुर्दोनोश के हवाले से और टैक्स कलेक्शन के हवाले से, तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दरकार होना है। और मैं कहता हूं कि कोई आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से कोई मारे मईशत, कोई मुस्लिम लीग नून का जिम्मेदार, कोई पीपल्स पार्टी का जिम्मेदार, कोई जिम्मेदार तो आगे हमें बताए कि भाई आपके तमाम आर्गूमेंट गलत हैं, हमने बहुत अच्छा एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट की वजह से ये तमाम महंगाई नहीं आई।
صحیح۔ یہ تجربہ کار لوگوں کی شاندار سروس تھی جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا اور اس کے بعد ایک دوسرے کو بغل گیر ہو کے مبارکبادیں دی اور کہا کہ ہم اب معیشت کو صحیح ٹریک پہ لے آئے۔ وہ پرانی حکومت اور معیشت کو زمین بوس کر گئی تھی، یہ ٹریک پہ لے کے آئے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک جو الیکٹڈ حکومت، جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کروا کے میدان میں آنے والی حکومت، جمہوری طریقے سے اقتدار سنبھالنے والی حکومت نے یہ تمام ایگریمنٹ کیا اور اس کے بعد اب نگران حکومت جس کا کام صرف الیکشن کروانا ہے، جس کا اس طرح کوئی کام نہیں ہے، 90 دن میں کروائے یا 190 دن میں کروائے یا 120 دن میں کروائے، الیکشن کروا کے یہ گھر چلے جائیں گے۔ مجھے آپ بتائیے کہ یہ کیسے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ ان سے ریلیف کی توقع کرنا میں سمجھتا ہوں خیالی دنیا میں رہنے کے مترادف ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو ببانگ دول تسلیم کرنا چاہیے کہ آج عوام کا جو بھی رگڑا نکل رہا ہے اور جو بھرکس عوام کا آئندہ نکلے گا، اس تمام کے تمام ذمہ دار اس پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین ہیں، جو تحریک انصاف سمیت تمام کے تمام اکابرین پچھلے تقریباً 5 سال حکومت میں رہے، تحریک انصاف کے لوگ ہوں یا یہ ہوں۔ سو اس ساری صورتحال میں اب آج 400 یونٹ تک کی آپ ریلیف بھی تب دیں گے جب آئی ایم ایف آپ کو کہے گا۔ ایک ساتھ آپ تب کر سکتے ہیں جب آئی ایم ایف آپ کو کہے گا۔ اگر آپ نے ان کو ریلیف دینا ہے تو اس کے متبادل آپ نے ریونیو کہاں سے اکٹھا کرنا ہے؟ یعنی کہ اگر بجلی سستی ہوگی تو گیس مہنگی ہوگی، گیس اور بجلی سستی ہوگی تو پیٹرول مہنگا ہوگا، تینوں چیزیں سستی ہوں گی تو اشیاء خوردونوش مہنگی ہوگی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے، وینٹیلیٹر سے نہیں نکل پا رہی، اور جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ ہماری معیشت کو وینٹیلیٹر سے نکالنے کو تیار نہیں۔ ہم سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کو تیار نہیں، اپنی انا ضد میں جو ہے وہ ہم لڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو ختم کرنے کو تیار نہیں۔ عوام پس رہی ہے، کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، صبح شام بھاشن دیں گے اور مہینے تک جو ہے یہ پی ڈی ایم کے لوگ کہیں گے ہم تو اچھا بھلا چھوڑ کے گئے تھے، نگران حکومت سے نہیں سنبھل سکا۔ نگران حکومت بھی انہوں نے بنائی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، کسی اور نے نہیں بنائی، اور یہ نگران حکومت کے گناہ بھی ان کے سر ہیں، ان کے اپنے گناہ بھی ان کے سر ہیں۔ عوام جو ہے ان سے حساب لے گی انشاءاللہ جب کبھی الیکشن ہوں گے۔ ٹھیک ہے کاشف، اس پر ہم ذرا منور کا بھی موقف لے لیتے ہیں۔ منور، ذرا آپ ہمیں بتائیے گا کہ جس طرح سے بجلی کے بلوں کو لے کر عوامی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، معاملہ جو ہے وہ اب آئی ایم ایف تک جا پہنچا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مسائل حل ہوں گے؟ جی، مجھے پورا یقین ہے کہ جب حکومت ایک سنسیئر ایفرٹ کرے گی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائیلاگ کے اوپر تو بالکل اس کے اثرات ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کوئی جلاد کی طرح بیٹھا ہوا، ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو چیز جتنا بجٹ ہم یہاں پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ دوسری جگہ سے ہم یہ اتنے پیسے بچائیں گے۔ تو یہ والا پلان اگر حکومت نے بنایا ہے تو 400 یونٹ تک اگر بجلی کے ریٹ اگر حکومت نہیں بڑھانے جا رہی تو میرا خیال ہے کم و بیش 50% جو صارفین ہے وہ ان کو ضرور ریلیف مل جائے گا۔ اور دوسرا، میں یہاں پہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بھی ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بھائی نے ابھی جو 16-18 مہینے کی حکومت تھی ان کا رگڑا نکال دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حقائق کو چھپانے اور اس میں مینیپولیشن کرنا جو ہے وہ بھی ایک بددیانتی ہوتی ہے۔ کیا مجھے میرے بھائی یہ بتائیں گے کہ یہ 2018 سے پہلے بھی پاکستان کی معیشت اسی حال پہ تھی؟ تو یہ اس سارے معاملے کا اگر کوئی ایک شخص گناہگار ہے تو وہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، جنہوں نے اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی، یہاں پہ تجربات کیے، اپنے فیورٹ کو لائے، اس کے بعد جب تباہی مچ گئی تو اس کے بعد پھر دوسری طرف چلے گئے اور جو ان کے فیورٹ تھے ان کو دشمن بنا لیا۔ ہر دو صورت میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی اور اس کی وجہ سے ہی معیشت تباہ ہوئی۔ یاد رکھیے، کوئی ملک بھی جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہوگا وہاں پہ معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ یہ بڑا مختصر سا فارمولہ ہے۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے معیشت وہاں پہ اس نے گرو کیا ہے، وہاں پہ سیاسی استحکام ہے اور رہا ہے۔ اگر کسی بھی آپ دنیا کی طاقتور ترین معیشت وہاں پہ سیاسی عدم استحکام پیدا کر دے وہ معیشت سنبھل نہیں سکے گی۔ تو ابھی جو ملک میں معاشی عدم استحکام ہے اس کی وجہ وہ قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کے فارمولے پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پہ سیاسی عمل کو شروع کرنے دیں، سیاسی عمل شروع ہوگا، الیکشن وقت پہ ہوں گے تو پھر چیزیں ریوائیو ہونا شروع ہوگی۔
جب عدم استحکام شمائلہ۔ اور لوگوں کو یہ ان کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوگا کہ اب کاشف کیا پاکستان کہہ میں رہے ہیں؟ کیا بولیے ہونے جا رہا ہے، تو کون سا بیوقوف شمائلہ میں صرف جب ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے تو ٹھیک کون سا بیوقوف پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ جو لوگوں نے چھوٹے موٹے سرمایہ داروں نے سٹاک میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ تباہ ہو رہی ہے، لوگ وہ ان کا پیسہ روز کے روز ختم ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، تو سیاسی عدم استحکام ہی معاشی عدم استحکام کی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے کاشف ذرا شمائلہ میں جلدی صرف ایک سے چیز اپنا میسج دیں پھر ہم جی کیا میں صرف ایک چیز، جی منور صاحب نے کہا کہ حقائق مس کرنا بددیانتی ہے۔ حضور میں نے کہا پچھلے 5 سال جتنوں کی حکومت رہی سب اس کے ذمہ دار ہیں، تحریک انصاف بشمول، اور ریکارڈ کی نہیں میرے دوسری کے بھائی، لیے یہ بتاتا آپ چلوں یہ جناب بات کو، کرنا بھول گئے۔ جناب کو بتاتا چلوں نہیں، نہیں آپ آپ بات ریکارڈ کرنا نکلوا بھول دیجئے گئے۔ سر، آپ ریکارڈ نکلوا ابھی دیجئے یہ- اگر ابھی میری یہ گفتگو بات میں آپ کرنا 5 سال بھول گئے۔ اور جو سیاسی- نہیں بٹ صاحب سیاسی ایک عدم منٹ، بٹ استحکام صاحب ایک جو ہے، منٹ، وہ بٹ صاحب باجوہ ایک صاحب لے کے آئے منٹ، تھے۔ میں آپ کو بالکل تسلی کراؤں گا بٹ صاحب، صحیح۔ باجوہ صاحب کو بھی قبلہ نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے، باجوہ صاحب کو کوئی اور نہیں لے کے آیا تھا، یہ پسندیدہ شخصیت تھے ان کے، نواز شریف صاحب نے ان کو آرمی چیف لگایا تھا، کسی صحیح چیز ہے۔ سے نہیں لگایا تھا۔ ٹھیک ہے، ریکارڈ صحیح کو ہے۔ درست کرنا ہے تو پھر یوں سے اس طرح سے ٹھیک ہے، درست ٹھیک کیجئے ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ناصر۔ محنت جو ہے ان کو لگایا تھا۔ منور کاشف اب ذرا امتیاز صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ امتیاز صاحب آپ ہمیں جی، ذرا جی، بتائیے گا بالکل۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کا کو خاصی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا تھا، اور ذوالفقار علی بالکل، بھٹو صاحب کو بالکل۔ پھانسی کس نے دی تو تھی؟ یہ حقیقت ہے، یہ سر حقیقت thankless ہے۔ لوگ ہیں میرے بھائی۔ تو اس سے جو پہلے آرمی مشرف صاحب کو چیف کون لے ہوتا کے ہے، آیا تھا؟ وہ اس سے کسی پہلے مشرف صاحب کو کون لے کے آیا تھا؟ اچھا اس پر ہم نہیں، کریں تو گے مشرف کسی صاحب اگلے کو کون پروگرام لے میں کے سے آیا بحث تھا؟ کریں گے، لیکن مشرف ابھی صاحب امتیاز کو صاحب کون کا لے کے آیا موقف تھا؟ لے لیتے نواز ہیں۔ شریف ہی آئی ایم ایف کی مشرف صاحب شرائط کو کون لے اتنی کے آیا تھا؟ سخت تھی اور عوام کو کچھ ریلیف ختم۔ ملنے کی امید تو نظر آ آپ رہی کی ہے، چوائس اس طرح تھی۔ سے احتجاج جاری ہے۔ دیکھیں میں تو یہ بات کہتا ہوں، صرف ہم سیاستدان کے گریبان پہ کیوں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ بیوروکریسی بولتے ہیں جی وہ پالیسی میکر ہیں، پالیسی میکر ہیں، جب وہ پالیسی بناتے ہیں تو اسٹے آ جاتا ہے، تو عدالتی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہیڈلز آ جاتے ہیں۔ کل میں تاج حیدر صاحب کا ایک ہمارے نیوز 1 کے پروگرام میں باتیں سن رہا تھا کہ ریلوے ٹریک جو تھرکول جو ریلوے ٹریک بچھانا تھا، وفاقی حکومت نے شہباز شریف اعلان کر کے گئے اور وہ 9 ماہ میں مکمل ہونا تھا، وفاق نے کرنا تھا، نہیں کیا۔ ایک ڈپٹی سیکرٹری فائل لے کر بیٹھ گیا اور اس کو آپ سسپینڈ کریں، ٹرمینیٹ کریں، وہ جائے گا عدالت میں، اسٹے لے آئے گا، آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گا۔ پوری پارلیمنٹ ایک طرف، جو عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ایک طرف، جو اس پارلیمنٹ کے امپلائی ہیں جن کو ان کی وجہ سے ملازمت ملی ہے، مرات ملتی ہیں، وہ پاورفل ہیں۔ باجوہ صاحب کو نواز شریف ضرور لائے تھے، لیکن انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ بعد میں کی ہیں، کہ جب انہیں ایکسٹینشن کا پرابلم آیا تھا انہوں نے بعد میں کی ہیں۔ ہمیں حقائق کو ساری بات، اور جنرل فیض کا نام بھی لینا چاہیے ہمیں، کہ فیض صاحب کوارڈینیٹر تھے، ساری چیزوں کو مینیج کر رہے تھے، یہ نام ہمیں لینے چاہیے۔ اور سپٹمبر میں اور اکتوبر تک 3-4 اور اعلیٰ افسران جو فارغ ہوں گے اپنے عہدوں سے، جو ابھی بھی مونوپولیٹ کر رہے ہیں، ان کو جب ہم باتیں کرتے ہیں تو اس میں بات آ جاتی ہے کہ جناب کل تاج حیدر کا جو نیوز 1 کے پروگرام میں تھا، انہوں نے بتایا 2600 میگا واٹ اور 6 سے 7 روپے یونٹ پہ تیار ہو رہی ہے تھرکول میں۔ ہمارا جمپیر کا ونڈ جو ہے، ہمارا جو نوری آباد کا جو پلانٹ جو دے رہا ہے جامشور، 6 سے 7 روپے زیادہ سے زیادہ یونٹ تھے۔ یہ سب ساری کیسے آئے؟ آئی ایم ایف سے معاہدہ، بھائی معاہدہ تو کون کر کے گیا؟ پچھلی حکومت، ہم اٹھا کے ڈال دیتے ہیں سارا کا سارا سیاستدانوں کے گلے میں۔ اس وقت شمائلہ پاکستانی ملک دشمن، بزنس مین، بیوروکریٹ، یہ سارے کے سارے پاکستان پہ حملہ آور ہیں۔ کوئی بزنس مین پاکستان کو سپورٹ کر، اور یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ کیپٹل فلائی ہو رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے پاکستان کے بزنس مین کو کسی اور ملک میں جا کے 5 روپے ٹیکس چوری کر کے دکھا دیں، اگر ان کو لگ پتہ نہ جائے۔ سو ہو گیا، لیکن اب ملک کو سنبھالنا کیسے ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو نیوز 1 نے بہت ساری چیزیں اس معاملے میں آپ نے، ہم نے مشورے دیے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے کل ملائن گیم نہیں کیا۔ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں امتیاز صاحب۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو معیشت کے حوالے سے بات کریں گے۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی کر لیا، قرض بھی مل گیا، دیگر ممالک نے بھی مدد کی، لیکن اس کے باوجود آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ کریش کرے گی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे मईशत की सूरत हाल की, जो कि मुसलसल तबाही की जानिब ही जाती हुई नज़र आ रही है। आज हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई और फिर ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शरह सूद में भी इजाफा हो सकता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और कैसे इससे निकला जा सकता है? अब क्या करना पड़ेगा कि मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो जाए? मुनव्वर, आप क्या समझते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में सियासी अमल जो है उसको फौरी तौर पे शुरू करना चाहिए। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मईशत इस्तेकाम नहीं पा सकती। दूसरी बात यह है कि जब इन्वेस्टर है वो देखता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी बेचैनी बढ़ती जा रही है, एक इलेक्शन होने नहीं होने, ये इंटरिम सेट पता नहीं बेसिक फैसले कर सकता है नहीं कर सकता, तो वो इन्वेस्टर भी घबरा जाता है। और जिस तरह फिर ये पोजीशन जो इस टाइम पे चीज़ों की कीमत ऊपर नीचे हो रही है, शरह सूद जो है कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, कभी बिजली की कीमत बढ़ रही है, कभी जो है वो दिया जाता है जी को थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे, कभी गैस की कीमत कम, तो ये चीज़ें स्टेबिलिटी के साथ है। जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा मईशत जो है वो इस्तेकाम नहीं पा सकती। और सियासी इस्तेकाम के लिए आइन में दिए गई मुद्दत के ऐन मुताबिक इलेक्शन करवाना इंतहाई ज़रूरी है। और इस तरह अगर ना हुआ तो खुदा न खास्ता हम उसी तरफ फिर जाएंगे जिसका ये IMF से मुआहदे की तरफ से पहले जो बात हो रही थी कि हमारा मुल्क खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है, तो ये वाले हालात फिर बनेंगे। अभी अवाम का गुस्सा बहुत ज़्यादा आपके सामने ही है, सारे हालात रोज़ाना की बुनियाद पे एहतजाज हो रहा है, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लान तान कर रहे हैं और अपने बच्चों के भूखे मरने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे खुदकुशियां हो रही है। तो ये एक सर्टेन लेवल के बाद फिर जब ये अवाम का गुस्सा बेकाबू होगा तो फिर उसको संभालना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहेगा। तो इस मसले का हल मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आइन के ऐन मुताबिक जो मुद्दत दी गई है उसके अंदर इलेक्शन करवा देनी चाहिए ताकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए। सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा और मुल्की मईशत चल सकेगी। ठीक है, इम्तियाज साहब आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन के बाद और फसादात होंगे। देखिएगा पाकिस्तानियों की जो हमारे एक मेंटेलिटी बन चुकी है इस वक्त, जितनी गर्मा गर्मी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें हैं, इलेक्शन के बाद इससे ज़्यादा तबाही होगी, इससे ज़्यादा एक दूसरे के पीछे पड़ेंगे, कोई नहीं माने। उससे पहले पॉलिटिकल जो एक गर्मा गर्मी है उसको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। उसके लिए इलेक्शन आगे जाते हैं तो जाएँ, कुछ भी हो सकता है, वो पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है। पाकिस्तान की कीमत पे कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना आइन चाहिए, ना इंतखाबात चाहिए, ना सियासत चाहिए, ना कुछ चाहिए। पाकिस्तान है तो सारी चीज़ें हैं। इतनी गर्मा गर्मी में शुमाइला कोई नहीं। अब हर आदमी तय करके बैठा है कि वो जीता हुआ है। एक नारा लगा रहा है कि जनाब अब हुआ तो देखना कैसा ठप्पा चलेगा, दूसरा कह रहा है कि मैं पॉपुलर हूँ। नहीं मानेगा कोई। कुरान शरीफ लेके इनसे हलफ लेके उठवा लेंगे फिर भी नहीं मानेगा कोई, क्योंकि 2018 में भी ऐसी हुआ था। उस वक्त किसी और का तूती बोल रहा था और आ गया दूसरा था, तो उस वक्त वो एक फड्डा लेके चला सारा। बात ये है कि पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है उसको आपको डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। और इस वक्त कोई बाहर का हमलावर नहीं है। पाकिस्तानी नशाद बिजनेसमैन ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हो या जो भी हो, अपनी अना के खोल में जो काशिफ एक बात करता है ना कि सब अपनी अना में, बिल्कुल सही कहता है ये। हम अभी अनाओं का शिकार है। कोई स्टॉक, मैं भी बैठता हूँ इनमें स्टॉक वालों, मेरी 30 साला सहाफ़त का तजर्बा ये कहता है कि ये बिजली के बिल के शोर के पीछे कोई बहुत बड़ी चीज़ चल रही है। और इंशाल्लाह वो भी हम मालूमात कर लेंगे कि कौन सी चीज़ चल रही है। जब ये शोर मचता है ना, और खामा नहीं बचता, कश्मीर के अंदर हड़ताल भी करवा दी, कश्मीर में जनाब बहुत सारी चीज़ें हो गई। यहाँ हर आदमी डंडा लेके बिजली के नाम पे, और ये इस शोर के पीछे शुमाइला कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और ये जो डॉलर गिर गया, स्टॉक गिर गया, और भाई जाके स्टॉक में जो बैठते हैं उनको देखें, ये स्टॉक गिराने वाले भी वही स्टॉक के जिम्मेदार हैं, उठाने वाले भी वही होते हैं, सारे इसमें ब्रोकरों का हाथ होता है। माहौल खुद बनाते हैं। मैं ऐसे 2 सियासतदानों को उस वक्त देखता था, एक जर्नलिस्ट को देखता था और एक पॉलिटिशियन के साथ बिल्कुल राइट हैंड था उसको देखता था। जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, रात को अचानक खबर आती थी, दूसरे दिन स्टॉक या तो गिरा होता था, या ये मैं कोई हवाओं में बात नहीं कर रहा, बात ये हमें रियलिटी की तरफ जाना पड़ेगा कि जनाब ऐसे हो गया। इस शोर के पीछे सारी चीज़ें
ہم نے ایک ساری بات کی کہ آئی ایم ایف کے جناب آئی ایم ایف کی سخت شرائطیں، بھائی آئی ایم ایف کی سخت شرائط ہے، متبادل مان رہے ہیں نا، مانگ رہے ہیں وہ، آپ کریں فیصلہ. اب ہم کہتے ہیں جناب کیئر ٹیکر کے پاس پاور نہیں ہے تو گھر چلے جائیں، پاور نہیں ہے تو میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں بیٹھ کے جو مساق معیشت والی بات تھی نا، چھوڑ دیں شہباز شریف کو، سب کو چھوڑ دیں. یہ بٹھائے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہمارے اکنامیکل ایکسپرٹ ہیں ان سے بیٹھ کے بات کریں. میں تو اگین کہوں گا مفتاح والا معاملہ سلیکٹو تھا. 3,000 روپے کا جو فارمولا تھا بجلی کا بل اس دکاندار کا بھی 3,000 سے 8-10 ہزار کا آتا ہے. تو ہمیں سولوشن کی طرف جانا چاہیے کہ جناب آئی ایم ایف کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مین چیز ہے نیت. آئی ایم ایف کو یہ ہے کہ 100 روپے اس کو واپس آپ نے کیسے کرنے، آپ متبادل دے دیں، ہو جائے گا. کاشف، آپ معیشت کی مسلسل تباہی کا ذمہ دار کس کو سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے کہ ابھی امتیاز صاحب نے بات کی، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں، میں معیشت کا مسلسل تباہی کا ذمہ دار اس ملک کے سیاسی لوگوں کو ہی سمجھتا ہوں. میں بیوروکریٹس کو نہیں سمجھتا، میں کسی ادارے کے لوگوں کو نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پارلیمان کے ریپریزنٹیٹڈ قانون سازی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہمارے سیاستدان ہیں. دیکھیں، ہم نے ماضی میں ایسی بہت ساری چیزیں رپورٹ کی کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے گھر تحریک بنی اور وہاں پہ اس ٹیبل کے اوپر بدترین سیاسی مخالف نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحب ایک ٹیبل پہ بیٹھے. میثاق جمہوریت کے لیے بے نظیر صاحب اور نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے ایگریمنٹ کیا، بدترین مخالفت کے باوجود 90 کی دہائی وہ ثبوت کے طور پہ موجود ہے کہ کس طریقے سے وکٹمائز کیا گیا. اس وقت تحریک انصاف نومولود جماعت تھی، ان کے لوگ بھی، عمران خان بھی وہاں پہ بیٹھے. اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ سیاستدان اکٹھے بیٹھ کے دلائل کی بنیاد پہ، حقائق کی بنیاد پہ راستہ نکالتے ہیں. اس لیے سیاستدان جو ہے وہ سپیریئر سائیڈ پہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پرابلم کیا ہے؟ ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا جب تحریک انصاف کے ان کے مذاکرات چل رہے تھے الیکشن کروانے کے حوالے سے، جب پنجاب کا کرائسس تھا تو اس میں ایک ایگریمنٹ میں ایک شک تھی کہ جو بھی نتائج ہوں گے، پوسٹ الیکشن نتائج، جو امتیاز صاحب نے جس طرح توجہ دلائی کہ وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اس کو تسلیم کریں گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس ملک کی پوسٹ الیکشن جو مسائل ہیں یا نتائج ہیں ان کی تاریخ بہت گمبھیر ہے. دو اقدام ایسے ہوئے کہ پوسٹ الیکشن نتائج تسلیم نہیں کیے، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، اور دوسرا پوسٹ الیکشن نتائج تسلیم نہیں کیے تو اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا لگ گیا. اس وقت اپنی انا ضد کو ایک پیچھے رکھیں، ایک سائیڈ پہ رکھیں، چھوڑ دیں اس بات کو کس نے کیا 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 نہیں کیا. اگر پاکستان مقدم ہے، پاکستان کا نظام مقدم ہے، پاکستان کی عوام مقدم ہے ان سیاسی لوگوں کے لیے، تو پھر یہ بیٹھ کے کہیں کہ آئیے بیٹھ کے تمام تر جو چیزوں کو، اختلاف کو رکھیں اور ایک مثبت تنقید کے ذریعے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھیں، الیکشن لڑیں اور جو حکومت میں آ جائے دوسرا اس کا جو مینڈیٹ تسلیم کرے، اور جو اپوزیشن بھی کرنی ہے تو وہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کرے. جب یہاں پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کو 18 میں غلط طریقے سے حکومت دی گئی، یہ بات مسلمہ طور پہ ہم کہہ رہے ہیں، اس کا نیریٹو لوگ پیش کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ 2023 یا 24 میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ مخالفت میں انہوں نے یہ کام کر دیا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو میثاق جمہوریت کرنا پڑے گا، آپ کو سیاسی نظام کے لوگوں کو بٹھانا پڑے گا. ڈائلاگ کے علاوہ ضد، انا، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں نقصان عوام کا ہوگا جو ہو رہا ہے. ایک بات میں بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ ایک ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، جو بات امتیاز صاحب نے کی کہ یہ بجلی کے بلوں کی جو تحریک ہے، دیکھیں یہ بیسیکلی وہ موبلائزیشن ہے جو آپ نے کسی سیاسی جماعت کے احتجاج کو روک دیا، وہ احتجاج کسی دوسری شے میں یہاں پہ ہونے جا رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے جگہ جگہ، گلی محلوں میں بجلی لوگوں کا، ہر بندے کا مسئلہ ہے. اصل میں انٹرنیشنل قوتیں جو ہمارے خلاف ہیں، جو چاہتی ہیں ہمارا سی پیک نہ چلے، ہمارا نظام نہ چلے، ہماری معیشت نہ اٹھے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی افراتفری رہے کہ لوگ گھٹنے ٹیک جائیں، نظام چلانے والے لوگ گھٹنے ٹیک جائیں. میں 10 با 10 درخواست کرتا ہوں، ہم بھی صحافتی طالب علم میں، ہم بھی روزانہ سیاستدانوں کو کور کرتے ہیں، جب تک تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین بیٹھ کے اس ملک کے نظام کے اوپر اپنے ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں لے کے آئیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہم آج دیکھ رہے ہیں،
اس سے زیادہ ورسٹ ڈیسٹیبلائزیشن 90 کی دہائی میں تھی، صرف میڈیا نہیں تھا، رپورٹ محدود ہوتی تھی۔ اس لیے جب تک یہ آپس میں ہارمنی اور ڈائلاگ کا مکالمے کا کام شروع نہیں ہوگا اس وقت تک نہ معیشت ٹھیک ہوگی نہ نظام ٹھیک ہوگا۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بڑے اہم معاملے پر بات کریں گے۔ آئین کی بالادستی پارلیمان کی ذمہ داری ہے یا پھر عدلیہ کی؟ آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے، چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج چیف جسٹس پاکستان نے پنجاب الیکشن ریویو کیس کی سماعت کی اور اس میں یہ ریمارکس یہ ہیں کہ جہاں بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی سپریم کورٹ اس پر ایکشن لے گی۔ تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا آئین کی بالادستی پارلیمان کی ذمہ داری ہے یا پھر عدلیہ کی ذمہ داری ہے؟ امتیاز صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پارلیمان کی ذمہ داری ہے، عدلیہ بھی پارلیمان نے بنائی ہے، عدلیہ کے اختیارات بھی پارلیمان نے دیے ہیں، آئین بھی پارلیمان نے بنایا ہے اور آئین میں ترمیم کا اختیار بھی پارلیمان کو ہے، لیکن مداخلت ہمارے دوسرے ادارے کرتے ہیں ساری۔ کاشف نے ایک بات کی کہ سیاستدان ذمہ دار ہیں، تو مولوی تمیز الدین بھی یاد ہوگا سب کو، اس کے بعد ایک بڑے کریکٹر کے بعد جسٹس منیر نے تباہی نہیں کی، اس نے غلطی۔ ثاقب نثار کے بارے میں کیا کہیں گے چیف جسٹس؟ افتخار چودھری صاحب نے کیا کیا؟ کھڑے ایک جی خط نہ لکھنے کے اوپر پرائم منسٹر نکال دیا پارلیمان کے اس کو۔ ہم بولتے ہیں صرف سیاستدان ذمہ دار ہے، سب اٹھا کے سارا سسٹم صحیح چل رہا تھا۔ ثاقب نثار صاحب کا کیا آیا؟ آج پوری دنیا بات کرتی ہے۔ پاکستان کے ایسے فیصلے ہماری عدلیہ کے جس نے معیشت کو اسٹے سینکڑوں کی تعداد میں ہماری عدالتوں میں بزنس مینوں کے اسٹے پڑے ہوئے ہیں، زمینوں کے اسٹے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے اسٹے پڑے ہوئے ہیں، 10-20 سال ہو گئے نہیں ہو رہے۔ ذمہ دار سیاستدان ہیں۔ یہ کھوسا صاحب نے کیا کیا؟ ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدان ہے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے، تو آئین میں لکھا ہوا تھا شمائلہ، وہیں پہ جب قومی اسمبلی کا معاملہ آیا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ کہ جو ممبر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا وہ تسلیم کیا جائے گا، لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا پارلیمانی اس کے اندر۔ قومی اسمبلی میں یہ معاملہ چلا، جب وہاں پر آئے اسمبلی پنجاب اسمبلی کا مسئلہ آیا تو کیا آیا؟ فیصلہ کیا آیا اعلیٰ عدالت کی طرف سے؟ ساری چیزیں میں کہتا ہوں بحرانوں کی ذمہ دار انتہائی ہاتھ جوڑ کے ابھی پھر ایسے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہماری عدالتی فیصلے ہمارے برہانوں کا، بھٹو کا فیصلہ پوری دنیا میں آج تک کورٹ نہیں ہوتا، کوئی نہیں کورٹ کر سکتا۔ ڈسکوالیفیکیشن نواز شریف کی پوری دنیا میں کسی عدالت کے اندر نہیں ہوتی۔ ریکارڈ یہ جو ہمارا رینٹل پاور پروجیکٹ کا ہے، کیا وہ انٹرنیشنل کورٹ کے اندر؟ سیاستدان ذمہ دار ہے، سیاستدان ذمہ دار ہے۔ اگر وہ اچھی پالیسی لاتا ہے اس کو عمل کرنے دینا، عمل کرے، اس کے اوپر کام کرے، تو پھر آپ بولیں کہ جی سیاستدان یہ حکومت ناکام رہی، ساری چیزیں اوپر، ساری چیزیں۔ جب یہ آیا یہ ہمارا جو معاملہ، جب نو کانفیڈنس آئی پھر کیا ہوا عدالت میں، رات کو کھلی پھر کیا ہوا؟ ابھی تو سب ایک دوسرے کو باتیں کر رہے ہیں نا کہ جو عدالتی فیصلہ آ رہا ہے اس سے بحران حل ہونے کے بجائے مزید بحران، پورے پنجاب گورنمنٹ اس کی بات کی، پورا پنجاب کا جو معاملہ ہے، کیا حمزہ شہباز نے 200 یونٹ فری کا اعلان نہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جب وہ آیا تھا تھوڑے عرصے کے لیے اس کو آزمانے دیتے، گورنمنٹ چلی گئی، اب بعد میں آیا اس نے بھی کوئی نہیں کیا۔ بھلے آپ یہ کہیں کہ جی محسن نقوی صاحب کی حکومت آئی ہے یا کسی کی آئی، تو صرف سیاستدان جو طاقت کا پاور رکھتے ہیں نا، ہے تو مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، آئین کی کمبینیشن یہ، لیکن انتظامیہ اور عدلیہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں پاورفل ہے۔ تو ہمیں یہ جو بات ہے جو آپ نے یعنی صرف سیاستدان ذمہ دار نہیں ہے، سبھی پارلیمان کو مضبوط ہونا چاہیے، پارلیمان ہی آئین بناتا ہے، آئین کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے پارلیمان کی بالادستی بہت ضروری ہے۔ کاشف آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آئین کی بالادستی کی بات کرنے سے پہلے یہ بات پہ ایمان کی حد تک یقین رکھنا چاہیے کہ آئین سپریم ہے اور تمام مکاتب فکر کے لیے سپریم ہے، کسی ایک کے لیے نہیں، تمام پاکستانیوں کے لیے۔ آئین بناتا کون ہے؟ اس کے بعد آئین سپریم ہے تو پارلیمان سپریم ہے، اور آئین پارلیمان جو ہے اس کے ووٹر جو ہے وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے پارلیمان میں آنا ہے اور لیجسلیشن کرنی ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر آئین سپریم ہے، پارلیمان سپریم ہے، تو پھر نہ خواہش سپریم ہے، نہ سپریم کورٹ سپریم ہے، نہ انا سپریم ہے، نہ ضد سپریم ہے، پھر آئین سپریم ہے۔ اور سپریم کورٹ کا کام تشریح کرنا ہے۔ نمبر 2، جہاں تک بات کی امتیاز صاحب نے، میں ناقص میرا علم ہے، مجھے تصحیح فرمائیے گا کہ بھٹو صاحب کی جو حکومت سے لے کے
آپ چلیے مشرف صاحب کے ماشاء اللہ تک، ضیاء اللہ کا ماشاء اللہ بیچ میں، مشرف صاحب کا ماشاء اللہ بیچ میں ہے. آپ بتائیے کہ کیا سیاستدانوں نے کندھے فراہم نہیں کیے؟ سیاستدانوں نے ہی تحریکیں چلائی اور ڈیسٹیبلائزیشن آئی تو تیسری قوت بیچ میں آئی. اور ریسنٹ بات دیکھیں تصریح پھر یہ ہے کہ جب قومی اتحاد کی تحریک چل رہی تھی تو جب ایگریمنٹ ہو گیا حکومت اور قومی اتحاد کے درمیان اور بھٹو صاحب کے درمیان، بیچ میں کون آیا؟ سن تو لیجئے حضور، سن تو لیجئے. میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں، میں زیادہ پیچھے کی بات نہیں کرتا. میں ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں شمائلہ کے تھرو عوام کو کہ حضور جب یوسف زئی گیلانی صاحب نااہل ہوئے سپریم کورٹ میں، تو یہ بتائیے کہ کون سے سیاسی شخصیت کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں گئے تھے میمو گیٹ کے لیے؟ قبلہ نواز شریف صاحب گئے تھے. تو ان سیاستدانوں نے خود سیاستدانوں کو کمزور کیا. جب یہ سیاستدانوں کو کمزور کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، تو مجھے بتائیے آپ اور میں کتنا پرچار کر کے ان کو مضبوط کریں. وہ بھی آئین کی بالادستی اور ڈیموکریسی کی بالادستی کے لیے گئے تھے. سر میری بات دو تو سن لیجیے. سیاستدانوں ابھی میں آپ نے جھگڑا ہونے فواد دے. چودھری کی بات کی، ثاقب نثار کی. سر میری بات تو سن لیجیے، میری بات تو سن لیجیے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں، میں تو تسلیم کر رہا ہوں کہ آئین سپریم، پارلیمان سپریم دین آئین کے اندر سپریم اور پارلیمان سپریم، آئین سپریم، پارلیمان میں لیجسلیشن کرنے والے جو ہیں وہ ان کی جو اس وقت کے لوگ ہیں جنہوں نے کی وہ سپریم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے ووٹر ہیں پارلیمان میں، اب اگر وہ لیجسلیشن وہی غلط کر رہے ہیں یا وہ جو لیجسلیشن کو انفورس نہیں کر رہے، تو مجھے بتائیے امتیاز صاحب میں یا کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟ میرا صرف مدعا ایک ہے. آپ بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ یہ پارلیمان لیجسلیشن کرے کہ یا ڈوئل نیشنلٹی رکھ لیجئے یا بڑی بڑی نوکریاں رکھ لیجئے اس ملک میں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا ہوتا ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہی بیٹھ کے اس معاملے کو چلانا ہے. یا تو ہم کہہ لیں کہ یہ معاملہ کسی تیسری قوت میں چلانا ہے. ہم ایک طرف پارلیمان کی، سیاستدانوں کی، الیکشن کی، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، تو سر جو جمہوریت کو چلانے والے لوگ ہیں، جو الیکٹ ہونے والے لوگ ہیں، انہوں نے آپس میں ہارمنی کریٹ کرنی ہے نا. میں نے تو آپ نے تو نہیں کرنی. یہ آپس میں ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ کائے کے سیاستدان ہیں، صرف انا کے خول میں بند ہے، ضد کے خول میں بند ہے. اور آخری ایک جملہ، میں متعدد بار شمائلہ آپ گواہ ہیں، میں کہہ چکا ہوں کہ اس سپریم کورٹ کا یہ المیہ ہے کہ جو چیف جسٹس بھی یہاں بیٹھا، اس نے اپنی ایک لائن لی، خواہش کی اور اپنی ایک پسند کی، طرفداری کی. اور ان ججوں نے جو بھی فیصلہ کیا وہ سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہو. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے فیصلوں کا وزن ان کی گردنوں پہ ہے. وہ اللہ کے ہاں ایک نہ ایک دن ججمنٹ ڈے ہے، وہاں پہ انہوں نے جواب دینا ہے. وہاں پہ کوئی طاقتور کا نظام نہیں چلے گا. اللہ پوچھے گا آپ نے انصاف کیا یا نہیں کیا. خواہش کی بنیاد پہ کیا، طرفداری کی بنیاد پہ کیا، تو پھر اس کا جواب بھی اللہ کے ہاں بھی دینا پڑے گا اور دنیا میں بھی دینا پڑے گا. بے شک بجلی کا بل تو جب تک اتنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے منور صاحب، آپ کے بجلی کا بل تو بھائی جان اسحاق ڈار صاحب کی مرہون منت ہے. ٹھیک ہے، آپ بالکل لکھ دی. ٹھیک ہے منور صاحب، آپ کیا کہیں گے، کون سپریم ہے؟ میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو پولیٹیکل سائنس کے ٹیچر بتایا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سوورن پارلیمنٹ جو ہے وہ برطانیہ کی ہے. اگر برطانوی پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ تمام نیلی آنکھوں والے بچے قتل کر دیے جائیں تو وہ قانون تو بن جائے گا، لیکن وہاں کی عدالت اس کو 1 سیکنڈ کے اندر اس قانون کو کالعدم قرار دے دے گی کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. یہ میں اپنا جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا میں نے مقدمہ آگے رکھ دیا آپ کے. پارلیمنٹ سپریم ہے، قانون بنا سکتی ہے، لیکن جو قانون بنایا گیا، جو آئین کا حصہ بن گیا، اس کی تشریح کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس. سپریم کورٹ جو ہے وہ اتھارٹی ہے. اگر وہ کسی قانون کو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف سمجھتی ہے تو وہ اس قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، اور اس کی ماضی میں مثال موجود ہے. لیکن یہ ابھی جس قانون کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس قانون کے اندر وہ ایکٹ بنے تھے، وہ آئین کا حصہ نہیں بنے تھے. اور وہ جو بنیادی جو آئین کا بنیاد جو ہے وہ اس سے چونکہ متصادم تھے، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ڈسمس کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ بڑا اچھا ہے. سپریم کورٹ نے ثابت کیا کہ آئین کی تشریح انہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے آئین کے اوپر عمل نہیں کیا ان کو اب کٹہرے میں لانا بھی سپریم کورٹ کا کام ہے. سپریم کورٹ نے بر وقت الیکشن نہ کروانے کے اوپر جو لیٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی ای سی پی کی،
اس کو آج ڈسمس کر کے جو ریمارکس دیے ہیں وہ قابل تحسین ہے، لیکن یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے آئین کی روح کے مطابق الیکشن نہیں کروائے ان کو اب کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے بالکل۔ اور ان کو وہ صحیح۔ سزا دینی چاہیے جو کہ آئین میں ان کے لیے تجویز کر چکی۔ صحیح، شمائلہ ٹھیک اس ہے، میں صرف ایک بات دیکھیں، آج بھی ادھورا فیصلہ آیا ہے۔ ٹھیک جب ہے۔ یہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ تھا اس میں جب ڈی لیمٹس کا نہیں آیا تھا، اس کو کمپلیٹ کر دیتی سپریم کورٹ ٹھیک کہ ہے۔ اب وہ دوسرا معاملہ بھی آئینی ہے، ٹھیک ہے، اور پروگرام، اس ہاں، وقت کا وقت بھی بالکل ختم ہو- سیاست دان نہیں کیا تھا کہ ڈیلے ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست فائل کی میں تھی۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور وہی بات کہ آئین کی خلاف ورزی جس نے بھی کی ہے انہیں آئین کے کٹہرے میں لانا پڑے گا، قانون کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔